अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज एक वीडियो जो है एक नए मौजू के साथ लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं, प्रोफेसर जनाब फ़हद रफ़ीक साहब, और कुछ काम में मसरूफ़ थे तो मैंने चाहा कि आज इनसे कुछ बातचीत हो जाए। तो जो हमारा आज का मौजू है वो मौजू ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट टीचिंग करते हैं लोग, प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेजेस में टीचर्स जो टीचिंग करते हैं, उनकी ज़िंदगी के हालात क्या होते हैं। क्योंकि बहुत से तल्ख़ हक़ाइक़ हैं जो कहे नहीं जा सकते, जो वो कहीं पर बयान नहीं करते, कहने से डरते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो दिलों के अंदर रह जाती हैं। हम मुख्तलिफ़ असातिज़ा कराम से उनकी ज़िंदगी में बीते लम्हात, मुख्तलिफ़ इदारों में पढ़ाने के जो तजर्बे हैं, जो मुख्तलिफ़ लोगों के साथ उनके वास्ते पड़े हैं, कुछ अच्छी यादें, कुछ तल्ख़ हकीकतें, वो सब कोशिश करेंगे कि आपके सामने लाएं, ताकि आने वाले दौर में कोई अगर शख्स टीचिंग की तरफ आना चाहता है और ख़ास तौर पर प्राइवेट इदारों में पढ़ाना चाहता है, वो स्कूल्स हों, यूनिवर्सिटियां हों, कॉलेजेस हों, तो क्या क्या कुछ होता है, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो सारी हकीकतें जहाँ तक हमसे कोशिश हो सकेगा हम वो सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर फ़हद रफ़ीक साहब, एक मुल्तान के बड़े इदारे में पढ़ाते हैं, कॉलेज में हैं। वो भी उनकी इजाज़त से हम उस इदारे का नाम भी इंशाअल्लाह बताएंगे। तो पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको भी मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं नुमान साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने जो है ना ये मुझे शर्फ़ बख्शा है कि मैं आप लोगों के आगे अपनी एक राय मैं दे सकूँगा। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर आज का जो आपने मौजू जो आपने इसको मैं ये कहूँगा कि आपने आज का जो मौजू जो आपने रखा है जी, ये बड़ा ही हिला देने वाला है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारे यहाँ के काफ़ी सारे नौजवान जो कि इन प्राइवेट सेक्टर का शिकार हैं और बस बहुत सारी मजबूरियां हैं सबकी कि वो जो है ना इन इदारों से मुंसलिक हैं। वरना मोस्टली अगर हम देखें तो इदारों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो ये आपने जो आज का टॉपिक रखा है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इससे जो है ना बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा इंशाअल्लाह वो उठा सकेंगे, तो उन्हें आगे के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है ना, तो आप सर ये बताएं आपके जहन में ये ख़्याल क्यों आया कि इस टॉपिक के बारे में? मेरे जहन में ये ख़्याल इसलिए आया कि मैं ये मौजू इसलिए रखना चाहता था कि मैं ख़ुद इन मराहिल से गुज़रा हूँ और बहुत सारे मरहले ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ स्टेजेस पर मैंने ये फ़ेस किए हैं। मैं एक प्राइवेट इदारे से शुरू किया और अब तक प्राइवेट मुख्तलिफ़ इदारों में पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, और बहुत सारे मामलात को मैंने बड़े करीब से देखा और बहुत सारे तल्ख़ हकीकतें हैं जो आज तक किसी के साथ नहीं शेयर कर सके। लेकिन मैं ये चाहता था कि कोई ऐसा प्लेटफार्म हो, कोई ऐसी जगह हो
کہ جہاں پر ان حقیقتوں کو واضح کیا جا سکے. اور یہ حقیقتیں صرف میرے ساتھ ہی نہیں، یہ جو تلخ حقیقتیں ہیں یہ ہر اس پرائیویٹ ٹیچر کے ساتھ ہے، ہر اس شخص کے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے کافی عرصے تک پرائیویٹ ٹیچنگ کی ہے. لیکن اس میں اگر ہم ایک لائن ایڈ کر لیں وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہر مڈل کلاس ٹیچر کے ساتھ؟ جی مڈل کلاس بھی، لیکن میں تو یہ سمجھوں گا کہ تقریباً جو کسی بھی بڑے ادارے میں، چھوٹے ادارے میں، جس میں بھی ہے، متحد کام کر رہا ہے، اس کے لیے مسائل لازماً ہوتے ہیں اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے سر. اس میں ایسے ہے کہ دیکھیں جو مڈل کلاس ہے وہی اسی کو ہی وہاں اس ادارے میں سروائیو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جو باقی ادارے اگر ہم دیکھیں اپر کلاس دیکھیں تو اس میں وہ تو ظاہری سی بات ہے، ان کے پاس ان کی جو ہے نا جمع پونجی ہوتی ہے، ان کے پاس جو ہے نا ان کے جو ہے نا فائنینشلی وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو وہ کسی کے نخرے، کسی کی باتیں برداشت ہی نہیں کرتے. تو وہ تو پھر ظاہری سی بات ہے، وہ تو فوراً سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اور جو باقی رہ جاتے ہیں مڈل کلاس میجورٹی، جو مڈل کلاس ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ بیچارے جو ہے نا پستے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں. یعنی کہ ان کی زندگی ڈرنے سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے، ڈرنے پہ ہی ختم ہوتی ہے. اور میرے خیال میں سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں جاب سے نہ نکال دیا جائے. بالکل سر ایسے ہی ہے. کافی ساری جگہوں پہ میں یہ چیز میں دیکھتا ہوں. اب ظاہری سی بات ہے، اب آپ نے مختلف جگہوں پہ پڑھایا، الحمدللہ ہم بھی مختلف جگہ پہ پڑھا رہے ہیں، ایک ادارے میں بھی ہم الحمدللہ پڑھا رہے ہیں. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا زیادہ تر ہمارے جو ہے نا جو کولیگز ہیں ان کے دلوں میں ڈر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے ڈر کہ بھئی ہمیں نکال نہ دیں، ہمیں جو ہے نا ہماری سیلری نہ ڈیڈکٹ ہو جائے، کسی نہ کسی کوئی فائن نہ لگ جائے. یہ ایک چیز ہے. اچھا ہم اگر لیٹ آ گئے تو ہماری سیلری نہ ڈیڈکٹ ہو جائے. اچھا اور اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے اپر میجورٹی ہے، جتنے مینس کے جو اپر مینجمنٹ ہے، وہ سارے بہت ہی لیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ڈر کسے ہوتا ہے؟ ڈر ہوتا ہے آپ ہم جیسے جو ہے نا ٹیچر حضرات. تو بہت ہی لمحہ فکری ہے یہ ہم سب کے لیے. دراصل اس میں سر یہ ہے، میں آپ کو ایک اور اگر بات میں آپ کے سامنے رکھوں، ہم لوگ ڈر کی وجہ سے ہی اپنا حق نہیں لے پا رہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں اگر ہماری جس طرح ہر ایک سے یونین ہوتی ہے، اگر آپ کوئی بھی ادارے دیکھ لیں ان میں یونینز بنی ہوئی ہوتی ہیں، آپ شاپس دیکھ لیں ان کی یونین بنی ہوئی ہوتی ہے. اگر ہم ٹیچرز بھی اپنی یونین بنا لیں، اس میں جو ہے نا اپنے بھی مطالبے کو سامنے رکھیں، کیونکہ دیکھیں یہ ادارے چل تو ہماری وجہ سے ہی رہے ہیں. اگر ہم ان اداروں سے چلے گئے تو ظاہر ادارے بھی بیٹھ جائیں گے. اور اکثر میجورٹی جو ہے وہ لوگ ادارے چلا رہے ہیں جنہیں پڑھانے کا الف بے بھی نہیں آتا. جی بالکل ایسے ہی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے بالکل کوالیفائڈ بھی نہیں ہے، میٹرک کیفے کیا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اداروں کے مالک بنے ہوئے ہیں، فائنانشلی طور پر سٹرانگ تھے اور انہوں نے ادارہ بنا لیا، ادارہ کسی کے نام پہ ہے، ادارے کے ہیڈ بنے ہوئے ہیں، چلا رہے ہیں، ادارے کے مالک ہیں، کیونکہ انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ چلا رہے ہوتے ہیں. اور ایسے لوگ جب ایک پڑھے لکھے ایم فل پی ایچ ڈی یا ایم اے بھی اگر ایک شخص ہے اور اس کا ایک وسیع جو ہے وہ تجربہ ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو وہ سمجھانے کے لیے آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں تو ایسے پڑھائیں، تو ظاہری بات ہے کہ ایسی باتیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ مشکل سے برداشت ہوتی ہیں، دکھ بہت ہوتا ہے لیکن پھر بھی برداشت کرتے ہیں. اس طرح سے اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. میں سر آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ذرا آپ ہمیں تھوڑا سا ہسٹری بتائیں گے کہ آپ نے کب سے پڑھانا شروع کیا اور کس طرح سے اب تک جو ہے وہ آپ کی زندگی کے لمحات ہیں. سر میں 2017 سے پڑھا رہا ہوں، اور میں اگر آپ کو اپنی جو ہے نا پہلا جو میرا ایکسپیرینس تھا ایک ادارے میں پڑھانے کا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. نام میں ذرا نہیں لوں گا ادارے کا، لیکن آپ سمجھ جائیں گے ضرور. جی. ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ ہم تو نہیں کسی کا برا چاہتے کہ کسی کا ہماری وجہ سے کوئی برا ہو یا جو ہے نا اسے نقصان ہو. شعر ہے کہ وفا کے باب میں
الزام عاشقی نہ لیا، تیری بات بھی کی تیرا نام بھی نہ لیا۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے سر۔ تو پہلا میرا جو ایکسپیرینس تھا وہ میرا تھا ایک اسکول میں، 9th کلاس میں جو ہے نا ڈیل کرتا تھا وہاں پہ۔ تو بچے جو ہے نا ٹیسٹ نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے نا ان کی پرنسپل کو میں نے شکایت کی، میں نے کہا کہ سر یہ بچے ٹیسٹ نہیں دے رہے، تو اس کا جو ہے نا آپ نے مجھے ذمہ نہیں دینا اگر ان فیوچر ان کا رزلٹ خراب ہوتا ہے۔ تو ان کا میں اگر آپ کو جو انہوں نے آگے جملہ بولا وہ اگر میں آپ کو بتاؤں آپ خود بہت حیران ہوں گے۔ انہوں نے بولا کہ فہد بیٹا آپ بس جو ہے نا اپنا ٹائم سپینڈ کریں، یہ ہماری ہیں پکی پکائی دیگیں۔ اچھا، ہاں جی، مطلب کہ بچوں کو انہوں نے پکی پکائی دیگوں سے تشبیہ دی ہے۔ تو جو ہے نا یہ ہیں ہماری پکی پکائی دیگیں، اگر آپ بیچ میں بولیں گے وہ بولیں گے تو آپ کو سیلری مل رہی ہے آپ سیلری لیں، آپ بس جو ہے نا انہیں پڑھائیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس کا مطلب یہ واضح ہو گیا کہ اکثر بہت سارے اداروں میں جو اونرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو یہ پڑھانے کو، ٹیچنگ کرنے کو ایک عبادت نہیں سمجھتے، بلکہ وہ ایک اپنا بزنس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے سر، بزنس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مطلب کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اب جو حالات چل رہے ہیں، اب تو اتنے حالات خراب چل رہے ہیں، بچے انتہائی بدتمیز ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بچوں کو بتایا کہ ہماری وجہ سے جو ہے نا ان کے ادارے چل رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ دکھا ایسے ہی رہی ہیں، ہماری جو ہے نا ایک نہیں ہے باڈی سٹائل ہی ہمارا اس طرح کا ہو گیا کہ صاف بچوں کو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ہماری فیس آ رہی ہے، اس سے یہ جو ہے نا ان کے ادارے چل رہے ہیں۔ تو اب ان کا بیہیویئر اس طرح کا ہو گیا، بالکل فضول بیہیویئر سر۔ آپ کا بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ نہ کوئی رسپیکٹ ہے کسی قسم کی بھی، جو ہے نا عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان کے اندر، اور اسی طریقے سے خود بھی پھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس میں یہی چاہوں گا، یہی میں کہنا چاہوں گا، اس میں آپ کے جو ادارے کی مینجمنٹ ہے، آپ کے انسٹیٹیوٹ کی جو مینجمنٹ ہے، اس کا مین رول ہے ان کو برباد کرنے میں، سوری ٹو سے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس میں نا ایک چیز میں ذرا ایڈ کرتا چلوں کہ اس میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کو بہت ناز و نعم میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پڑھانا ہے، اس کے تمام تر نخرے اٹھانے ہیں، وہ جس طرح سے کہتا رہے، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو ٹوکنا نہیں ہے، اس کو کسی قسم کا زیادہ غصہ نہیں کرنا، آپ نے بڑے پیار کے ساتھ پڑھانا ہے۔ اب اس بات کو ہرگز نہیں جو ہے نا وہ سمجھا جاتا کہ اگر آگے سے بچہ جو ہے وہ ایسے جملے بول رہا ہے جو تہذیب کے دائرہ کار سے باہر ہیں، اب اگر استاد اسی پر نہیں ٹوکے گا، اور اس پر بھی غصہ ایک حد تک جائز ہوتا ہے، ایک حد تک غصہ کر سکتے ہیں، لیکن اس پر بھی جو ہے پیرنٹس کی طرف سے وہ کہتے ہیں کمپلینس آتی ہیں، اور جو خود جو اداروں کے سربراہ ہوتے ہیں وہ کوالیفائڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کمپلینس کا سامنا نہیں کر پاتے، اور وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ ٹیچرز پہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے ہمارا ٹیچر کا قصور ہے، اور ہم جو ہے نا وہ اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اور اس میں اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جیسے کہ ابھی سر آپ بتا رہے تھے کہ بچوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری پکی پکائی دیگیں ہیں، اور اسی سے ہمیں جو ہے وہ پیسوں وغیرہ وصول ہو رہے ہیں، اور ان کو تو ہم نے نہیں توڑنا۔ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ ٹیچر پر یہی بات آتی ہے کہ وہ جا سکتا ہے، کیونکہ یہ چلا جائے گا تو ہمیں اور مل جائے گا، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اور ہو سکتا ہے اس سے کم مل جائے، اس سے کم پے میں جو ہے نا کوئی ٹیچر مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہیں تو الٹا جو ہے نا وہ اپنا فائدہ ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی وہ اپنا فائدہ سوچ رہے ہوتے ہیں، تو بچے کو نہیں جانے دینا بس، ایسے ہی ہے۔ اچھا، تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا پہلے ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے کا تجربہ ہوا، اور پھر اس کے بعد آگے وہ اس اسکول میں کتنا عرصہ پڑھایا آپ نے، اور اس کے بعد اور کہاں کہاں پر آپ پڑھاتے رہے؟ اگر کوئی اور مسائل اور کوئی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں تو وہ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ ذرا شیئر کریں گے۔ سر اس ادارے میں تو میں نے تقریباً 2-2.5 سال میں نے پڑھایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد پھر اور بھی کافی جگہوں پہ پڑھایا، اب تو پتہ نہیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کہاں کہاں پڑھایا ہوگا۔ تو بہرحال سر ایشوز جو ہیں نا جو مین آئے ہیں مجھے جو مین ایشوز آئے ہیں وہ یہ آئے ہیں کہ آپ کو
آپ کی محنت کا وہ معاوضہ نہیں ملتا تھا جو ملنا چاہیے تھا، جو کہ ایک مین ایشو ہے، ٹھیک ہے نا. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہے نا یہ جو اب آج کا دور چل رہا ہے، یہ وہ دور چل رہا ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب 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 تر ہوتا جا رہا ہے. اور وہ کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ اب جس طریقے سے جو ہے نا موسٹلی جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان میں اگر آپ نوٹ کریں کہ اب جس طرح یہ آپ کو پتہ ہے سردیوں کی وجہ سے جو چھٹیاں ہوئی تھیں، تو اس میں جو ہے نا کافی سارے سکولز میں ان کو ٹیچرز کو سیلری نہیں دی جائے گی. اب میرا آپ کے ناظرین سے ہی یہ سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں، اور جو کوئی ادارہ چلا رہے ہیں میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کہاں سے وہ اپنے روزمرہ کا خرچہ چلا سکیں گے. دیکھیں ہم نے نا جب ہم اپنی بیچلرز کی ڈگری کر رہے تھے تو اس میں سب سے پہلے ہم نے جب مینجمنٹ کا ایک تھا مینجمنٹ سبجیکٹ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، تو اس میں جو ہے نا سب سے پہلا ہم نے جو پوائنٹ پڑھا تھا، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ امپلائی سیٹسفیکشن از موسٹ امپورٹنٹ. کہ جب امپلائی سیٹسفائی ہوگا، سیلری کے لحاظ سے سیکیور ہوگا، جاب کے لحاظ سے، تب ہی وہ آپ کو صحیح آؤٹ پٹ دے سکے گا. اب ہمارے ہاں یہ باتیں تو اٹھائی جاتی ہیں کہ جی ہم کیوں سیلری دیں، وہ کوئی ہمارے ساتھ صحیح چل رہا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ اسے کتنا سیکیور کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ موسٹلی سر جو پرائیویٹ سکولز کی جو سیلری چل رہی ہے 15, 20, 25, 30، آپ ذرا مجھے یہ بتائیں اتنے میں کیا گزارا ہوتا ہے؟ بالکل. مطلب کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ ایک چیز سر نوٹ کریں کہ جتنا وہ دے رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا اس کی ایگزامپل ناظرین ایسے ہے کہ ہم ایک چلا رہے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، ٹھیک ہے. اور جو ٹیچرز وہاں پہ جو ایز اے ٹیچر وہاں پہ پڑھا رہے ہیں وہ بھی ایک ایجوکیشنسٹ ہے. ان کی ایجوکیشن ایم فل، کسی کی پی ایچ ڈی ہوگی، کسی کی بیچلرز ہوگی. تو اب بیچلرز ایم فل والے لے رہے ہیں 20-30,000، اور جو ہمارے جو ان ایجوکیٹڈ جو ہے نا پرسنز ہیں وہ لے رہے ہیں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ. تو مجھے یہ بتائیں اس سے بچوں پہ کیا تاثر پڑے گا؟ اب ہم بچے ہمارے منہ پہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ جی پڑھائی میں کیا رکھا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر جو ہے نا آگے ان فیوچر ایجوکیشن کی کوئی ڈیمانڈ رہنی ہے. تو کچھ ڈیمانڈ ہم نے خود بھی اپنی بڑھانی ہے. آپ یہ دیکھ لیں 20-30,000 میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. مہنگائی جس قدر ہو رہی ہے، یعنی کہ بیچارہ جو ہے ٹیچر وہ تو جو ہے نا بس نام کا ہی ٹیچر رہ چکا ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے نا. باقی جو ہے نا اس کی جو زندگی وہ گزار رہا ہے وہ فقیروں جیسی گزار رہا ہے. اللہ رحم کرے، کہنا نہیں چاہیے لیکن جو ہے نا حقیقت یہی ہے. اچھا ہاں، تو میں بات کر رہا تھا سیٹسفیکشن کے حوالے سے. جب آپ جاب سیٹسفیکشن ہی اسے نہیں ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات اس کا 20-30,000 میں تو گزارا نہیں ہونا. وہ پھر شام کے ٹائم بھی کہیں جاب دیکھے گا، رات کے ٹائم میں بھی کہیں جاب دیکھے گا، کوئی ہوم ٹیوشن دیکھے گا. تو جو صبح جو ہے ظاہر سے تو پورے دن کی تھکان سے کیا وہ اگلے دن اپنا صحیح دے پائے گا؟ اگلے دن بھی وہ صحیح نہیں دے پائے گا. اور جب کسی ادارے میں پڑھانے کے لیے جاتا ہے وہ بندے کی کیپیسٹی کو نہیں دیکھتے کہ وہ کتنے لیکچرز جو ہے وہ ایک بندہ پڑھا سکتا ہے. میرے خیال میں 4 سے 5 لیکچرز کے بعد جو ہے نا ایک شخص جو ہے نا وہ زیادہ لیکچر نہیں پڑھا سکتا. اس کے پاس اتنی زیادہ جو ہے وہ ہمت نہیں ہوتی کہ ایک 40 45 منٹ کے جو ہے وہ 4-5 لیکچر پڑھائے اور اس کے بعد بھی وہ اسی ہی جو ہے وہ انرجی کے ساتھ باقی لیکچرز بھی وہ پڑھائے. 8 لیکچر، بعض اداروں میں 10 لیکچر لگاتار ہوتے ہیں. اور پھر برڈن اس سے زیادہ اور یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ہی کئی بنڈلز پیپروں کے جو ہے وہ ساتھ دے دیتے ہیں. اور وہ آپ نے اسکول میں جو ورک کیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کا یہ ہوم ورک ہے، آپ نے گھر جا کے پیپر چیک کر کے اگلے روز واپس کرنے ہیں. اگر آپ اگلے روز واپس نہیں کریں گے تو اس پر آپ کو جرمانہ ہے. آپ کی مارکنگ ٹھیک نہیں ہے، اس پر آپ کو جرمانہ ہے. مارکنگ میں کہیں پر آپ نے دائرہ ٹھیک نہیں ڈالا، وہاں پر آپ کو جرمانہ ہے. آپ اسکول ٹائم پر نہیں پہنچے، وہاں پر آپ کو جرمانہ ہے. اور بعض اداروں میں فاحد صاحب
यहाँ तक है کہ جب جوائن کرتے ہیں تو ایک بڑا سا پیپر سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس میں تمام تر ایسے پوائنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ ادارے کے اونر کے حق میں تو ہوتے ہیں لیکن ٹیچر کے حق میں ایک پوائنٹ بھی نہیں ہوتا اور اس پر ان سے سائن لے لیے. بالکل سر ایسے ہی ہے. میرا ایک ایسا ایکسپیرینس ہوا. میں ایک بڑے ہی نامور ادارے میں, وہی بات پھر آگے نام تو میں نہیں بتا سکتا, لیکن میں ایک بہت ہی بڑے ایک ادارے میں پڑھانے کے لیے میں گیا. تو انہوں نے اپنا ٹیسٹ لیا, ڈیمو لینے کے بعد جب انہوں نے اپنی پالیسیز اپنی سامنے رکھیں تو جو ٹیچرز کے حق میں جو 1-2 پوائنٹس تھے, یعنی کہ تقریباً 40-50 پوائنٹس پر مشتمل پیپر تھا, اس میں صرف جو ٹیچرز کے حق میں تھے وہ 1-2 پوائنٹ تھے, صرف 1-2, یقین کریں. اور ان 1-2 پوائنٹ پہ بھی کانٹا لگا ہوا تھا کہ نا یہ جو ہے نا فی الحال نہیں ہے, تو آپ نے جو ہے نا باقی پڑھ لیں پوائنٹ. تو مطلب کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پتہ نہیں ہم لوگ کس. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں آپ کو اگر ایک چیز سر نوٹ کیجئے گا, یہ مسلمان ہی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اچھا, یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ یورپین ممالک میں دیکھا جائے تو ٹیچرز کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی جا رہی ہے, بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے. لیکن ہمارے ایشیا میں اور خاص طور پر پاکستان, ہندوستان, یہ جو ممالک ہیں, ایون بنگلہ دیش بھی ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے, ان میں ٹیچرز کو وہ ویلیو نہیں ہے. اور خاص طور پر معاشی لحاظ سے تو پاکستان ابھی کافی پیچھے ہو چکا ہے, اور جس کی وجہ یہ بھی مطلب اور زیادہ جو ہے وہ ٹیچرز کو بہت زیادہ جو ہے وہ کمزور کر دیا گیا ہے. اور جب بھی کوئی بات آتی ہے وہ ٹیچرز پر آئے گی, اداروں پر آئے گی. جو تعلیمی ادارے ہیں, تعلیم کے لحاظ سے یہاں پر جو ہے بالکل ہی کمزور کیا جا رہا ہے, تاکہ یہ لوگ پڑھیں لکھیں نہیں, اور اگر پڑھیں لکھیں تو تعلیم ایک اس طرح کی ہو. اب یہ دیکھ لیجئے کہ ایک شخص جو انگریز تھا, اس نے ایک تعلیمی جو ہے وہ سٹرکچر سیٹ کیا اور نصاب سیٹ کیا, اور وہ جو نصاب تھا وہ غلامانہ انداز کا تھا, اس کو اب تک رائج کیا جا رہا ہے. اور جی سر والی باتیں ابھی تک ہیں. ابھی آپ انگلش کی جو اپلیکیشن ہے اس میں ہی پہلا جملہ ہی دیکھیں گے, وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں گے کہ میں آپ کا نوکر. جملے بھی ترجمہ کر کے اگر صحیح معنوں میں دیکھیں تو وہاں پر بھی نوکر کی ایسی ہے. یہاں کے لوگ جس جگہ ہم موجود ہیں, یہاں کے لوگ تاجر ہوا کرتے تھے, تجارت کرتے تھے, بڑے بڑے بزنس مین تھے, لیکن ان کو اس بزنس سے ہٹا کر وہ نوکری پر لے آئے ہیں. اور نوکری پر لے آنے کے بعد پھر اس کے ان اداروں کا ایسا جو ہے وہ نظام سیٹ کیا ہے کہ وہاں پڑھانے والوں کی کوئی عزت, کوئی احترام اب وہ باقی ویسے نہیں گیا. اچھا, میں یہ صرف پرائیویٹ سکولز کے ٹیچرز کا دکھ نہیں بیان کر رہا. پرائیویٹ سکولز کے ٹیچرز کا تو بہت زیادہ دکھ ہے اور بہت سارے مسائل ہیں. اب آپ کو گورنمنٹ ٹیچرز کے انٹرویو بھی آپ کے سامنے لائیں گے, اور وہاں کا جو ماحول ہے اور ان کے جو معاملات ہیں, ان کے جو دکھ ہیں, وہ بھی ایسے ہیں کہ 2-4 جملوں میں ان کو بھی نہیں بیان کیا جا سکتا. اب فاضل صاحب آپ کو بتا رہے ہیں اپنے ایک ادارے کا دکھ. بہت سارے ٹیچرز ہیں. اب یہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ایک ادارے میں پڑھایا, 1 مہینہ پڑھایا, 1.5 مہینہ پڑھایا, سیلری نہیں ملی. 1.25 مہینے ہو گئے, پھر اس کے بعد سیلری مانگنے کے لیے جائیں گے تو کہیں گے ہاں جی آپ کو مل جائے گی. پھر اس کے بعد اگر چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو 1-1.5 ماہ کی سیلری آپ کی ضبط ہو گئی ہے. وہ مانگتے رہ جائیں گے, وہ ان بیچاروں کو 1.5 ماہ 2 ماہ کی سیلری جو ہے وہ نہیں ملے گی. اچھا, میں جو ہے نا ایک بات میں جو ہے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا سر, معذرت اگر آپ کو برا لگے تو, کہ ہمارے جو نعمان صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے نا یہ ایک کہانی ہو چکی ہے کہ جو ہے نا, ایک کہانی نہیں, میرے ساتھ بہت دفعہ ہو چکا ہے. اور میرے بہن بھائی جو ہے نا, وہ جب میں یہ سٹوری جا کر ان کو سناتا ہوں تو وہ بڑے ہنستے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز جو ہے نا وہ
لائن لگی ہوگی جو تمہارے مقروض ہوں گے نا، وہ پھر تمہارا قرضہ دینے کے لیے اس وقت آئیں گے۔ تو میں کیونکہ تقاضا زیادہ فورس نہیں کرتا، اگر مطلب دینا چاہتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ اس کا حق ہے، دینا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں دے رہا تو ظاہری بات ہے کہ ایک جو شخص بے اختیار ہے، جس کے پاس اختیار نہیں ہے، جس کے پاس وہ پاور نہیں ہے کہ وہ ان سے سیلری نکلوا سکے، تو وہ کیا کہہ سکتا ہے؟ بیچارہ خاموش ہو کر سائڈ پر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر یہی ہے کہ جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، ہم تو اس طرح سے کہہ لیتے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ یہاں سے ایک بات کا اندازہ لگتا ہے کہ جو یوم آخرت رکھا ہوا ہے، انصاف کا روز جو موجود ہے، وہ پھر مظلوموں کو اس وقت انصاف ملے گا۔ لیکن اب جو ہے وہ ظلم کی چکی میں اس طرح سے پسے جا رہے ہیں۔ ان کا جو ہے نا 100 معاملات ہوتے ہیں۔ ایک پرائیویٹ ٹیچر کوئی ادارہ چھوڑ کر جائے تو چھوڑ جانے کے فوراً بعد جو ہے اس کو وائس میسیج، اس کو جو ہے وہ ٹیکسٹ میسیج، اس کو کالز وغیرہ اس طرح کی موصول ہوں گی کہ آپ نے تو پورا سال پڑھایا۔ وہی ٹیچر جو بہت اچھا پڑھاتا تھا، بہت اس کی تعریفیں ہوتی تھی، چھوڑنے کے دوسرے دن ہی اس نے تو ہمارا بچوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کبھی ٹھیک پڑھایا ہی نہیں ہے، کبھی کچھ جو ہے نا وہ کیا ہی نہیں ہے، وہ تو پیسوں کی خاطر چھوڑ کر چلا گیا ہے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ اور یہ ساری کہانیاں سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم سے سیلری کا تقاضا نہ کرے جو اس کی 1-1.5 ماہ کی رہتی ہے۔ اور ان باتوں پر وہ جو ہے نا وہ اپنے جو ہے وہ سیلریز وغیرہ جو ہے وہ دوسروں کے حق مارتے ہیں۔ اور اس طرح کے بہت سارے اداروں کے ساتھ، ایک میرے ساتھ نہیں ہوا، پرائیویٹ ٹیچرز جو ہے وہ ان کے ساتھ، بہت سارے ٹیچرز کے ساتھ اس طرح سے ہوا ہے۔ اور یہ سرفراز صاحب کا بھی تجربہ ہوگا، اور یہ بھی ان حقائق سے گزرے ہوں گے، اور یہ باتیں ان کے ساتھ بھی منسلک ہوں گی۔ اور بہت سارے اساتذہ جو پرائیویٹ سکولز میں پڑھا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہوں گے۔ تو آپ سے میں ایک سوال یہ بھی کروں گا کہ مطلب آپ نے اب تک تقریباً جو ہے وہ کتنے اداروں میں پڑھایا، اور کون کون سے ادارے میں کتنا عرصہ پڑھایا؟ کون سے تو میں نہیں کہوں گا، نام نہیں لینا چاہیے، مطلب 2 3 4 اور کتنا عرصہ پڑھایا۔ اور آپ کیونکہ آپ کا ذہن ایک یہ مانتا ہے کہ بجائے کسی کے پاس جو ہے وہ جا کر جاب کرنے کے، خود ہم اس طرح کا جو ہے وہ پلیٹ فارم بنائیں جہاں پر ہم ایک جو ہے وہ اپنا بزنس، یا کوئی اگر بزنس تو خیر وہ تو الگ ایک چیز ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ادارہ کھڑا کریں، اور آپ کا ایک ادارہ ماشاءاللہ اس وقت چل رہا ہے اور اس کو مضبوطی دینا چاہتے ہیں۔ المدینہ اکیڈمک سسٹم ہے، اور اس کو گرلز کالج میں بھی ابھی آپ نے بدل دیا ہے فرسٹ ٹائم میں، تو یہ تو ایک بڑی خوشائند بات ہے۔ لیکن میں آپ سے بس یہ پوچھوں گا کہ آپ نے کتنے اداروں میں پڑھایا، اور پھر